औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा मौज़ू है सही सिमत। ये हमने सरफराज शाह साहब की किताब से ही हम ले रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मकतूबात लिखे और उन्होंने बड़े आसान और पुरअसर जवाबात दिए। पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी गुजारते हुए हमें कैसे पता चले कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। जवाब में शाह साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक मॉनिटर रखा हुआ है जो बता देता है कि इंसान सही चल रहा है या नहीं चल रहा। क्योंकि मामला ये नहीं है कि दूसरे हमें हमारी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं, बल्कि असल बात यह है कि हम खुद अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं या नहीं। ये जवाब इंसान अपने अंदर से खुद ही ढूंढ सकता है। बेहद आसान है ये। अब इस चीज़ को बार बार, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ एनालिसिस, अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। हमारा गुस्सा, हमारा बुग़्ज़, हमारी लालच किस इंसान के लिए, किस मामले में, किस इबादत में कितनी ख़राब है या अच्छी है, ये चेक करते रहना चाहिए और ये खुद ही करना है। ठीक है। इस ज़िंदगी में अगले सवाल है कि ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को कैसे कबूल किया जा सकता है। तो मुसलमानों के लिए तो देखिए बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को कबूल कर लें अगर वो दीन इस्लाम के असूल पर पूरा उतरते हैं। बच्चियों को भी मैं घर में यही कहती हूँ, अपनी बहू बेटियों को भी, कि जो भी मामला है ना, उसको चेक करने का पैमाना हमेशा अपने साथ दिल में, दिमाग में रखें कि ये जो मैंने काम किया है, क्या ये मेरी खुशी का काम है या अल्लाह की खुशी का काम है। ठीक है। जैसे एक जगह थी, एक खातून थी, वो माशाल्लाह तफसीर का भी काम करती हैं, ढोलकी भी बजा रही, तो कहती है अपनी खुशी के लिए क्या किया है। ठीक है। तो फ़ौरन मेरे ज़हन में आया कि अब खुशी तो बेसिकली देखें कि अल्लाह की खुशी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। उस तरफ का सफ़र जो है ना, वो इंसान ने ख़ुद अपने लिए मुतय्यन करना है। और अगर अपनी खुशियाँ ढूंढते रहेंगे, हो सकता है उसमें गलती हो जाए, हो सकता है उसके अंदर इंसान बिदात शामिल कर ले, गुनाह शामिल कर ले। तो ये जो मॉनिटर है ना इंसान के अंदर, ये फ़िट किया हुआ अल्लाह ने। इसीलिए आप देखें कि इंसान की सोच उसको धोखा दे सकती है, दिल झूठ बोल सकता है, लेकिन ज़मीर कभी नहीं झूठ बोलता। तो हमारा ज़मीर हमें बता रहा होता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर हम माशरती तब्दीलियों की बात करें, जो कि आजकल बहुत आम है, कि जो मेरा है बस मेरा है और जो आपका है वो आपका, इस रवैये को इस्लाम में नापसंद किया गया। ठीक है। इसको वैसे खुद गर्जी कहते हैं कि अपनी अपनी बाउंड्री बना ली और उसी के अंदर रहें, बस मैं ठीक हो, ये मेरी चीज़ है, ये ठीक है, दूसरों के मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक भी मामला ठीक है, कम से कम दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे ना। लेकिन अगर अपनी हद से, यानी कि अल्लाह की हद से आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब हम किसी से ज़्यादती कर सकते हैं। हमारे दीन में अपनी ज़ात बाद में और दूसरों की ज़ात पहले है। इस तरह एक और माशरती रुझान जो है वो पैदा हो रहा है कि बच्चे 18 साल तक अपने वालिदैन के साथ हैं, बाकी ज़िंदगी वालिदैन और बच्चे अपने अपने तौर पर गुजारते हैं। एक लिहाज से ये इसलिए कि जब तक आपने तरबियत करनी है बच्चे की, वो 9 साल से पहले जो बुनियादी चीज़ है ना बच्चे को, वो है सॉरी। ये मेरे भी नवासे और ये पोता है, आप देखें, मैं इनको देख रही हूँ, 3 साल, 3.5 साल, इनको कहना से सॉरी आपने गलती की, बड़ा मुश्किल है। सॉरी करना, शुक्रिया करना, जज़ाकल्लाह, थैंक यू करना, ये सिखाएं अपने बच्चों को 9 साल से पहले। बाद में नहीं फिर ये बात समझ आती। ये हमारे दीन में ये जो है ना कि इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा, कि एक टाइम है परवरिश करने का,
اور وہ وقت جب گزر جاتا ہے نا، اور بچے اب یونیورسٹی لیول تک چلے گئے ہیں، اب وہ اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں، ان کی ایک اپنی بھی رائے ہے، اب کہاں سے وہ نصیحتیں سنیں گے؟ اب تو وہ رائے دینے والے بن گئے، ہے نا، وہ وقت گزر جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرے مذاہب کی بات ہے تو ان کے پیروکاروں کو اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ تبدیلی ان کے مقرر کردہ معیار پر بیٹھتی ہے یا نہیں۔ ہمارے دین میں دیکھیں 5 پلرز آف اسلام ہے نا، بڑا بہت، میں کہتی تھی اتنا زیادہ، آج سے 40 سال پہلے کہتی تھی، میں سوچتی تھی کہ اتنا مشکل، اتنا بڑا دین ہے، کیسے اس پہ عمل ہوگا نا؟ تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں، ایمان کے بعد جو ہے نا باقی کیا چیزیں رہ جاتی ہیں؟ 4، یعنی کہ نماز اور روزہ، جو امیر اور غریب پر بھی فرض ہے، باقی جو جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے ان کے لیے ہے زکوٰۃ اور حج، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دل کرتا حج کریں، لیکن یہ کہ جب فرض نہیں ہے تو عمرہ کر لیں، اور کوئی اگر اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق ہے، بہت لوگ ایسے ہیں جو ایسے کمزور لوگوں کو جو مالی طور پہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کو فائنینشلی سپورٹ کر کے اللہ کا گھر دکھا لیتے ہیں، کتنی بڑی نیکی اپنے حصے میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دیکھیں کہ لوگ جب بھی پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کریں تو اس وقت نفس کے شر سے کیسا بچا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سوال کے جواب میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہو تو اس کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں۔ کہاں جگہ نہیں دینی؟ ذہن میں۔ اپنے ذہن کو بیدار رکھیں، اپنے ذہن کی وفاداری کو پاک صاف رکھیں، ذہن کی وفاداری ہی آپ کو پاکیزہ سوچیں عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود سے کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، اندر سے ہمیں پتہ ہے نا کہ اندر سے کتنی کمزوریاں ہیں، غفلتیں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ سیدھے سادے جو بھولے لوگ ہیں وہ جو تعریف کر رہے ہیں، تو اپنے نفس کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی تعریف کرے نا تو اپنے آپ کو اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر نفس کے پجاری بنتے جائیں گے تو لوگوں کی تعریفیں اچھی لگیں گی، جو منہ کے اوپر تعریفیں کر رہے ہیں وہ اچھی لگیں گی، اور انسان، میں نے دیکھا ہے کہ ہم سب اس دور سے گزرتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب واقعی میں یہ چیزیں ہمیں اثر کر رہی ہوتی ہیں، اچھا لگ رہا ہوتا ہے تعریفیں سننا، ٹھیک ہے، شہرت کی بات ہے یہ سب، لیکن بندہ کہتا ہے کہ یار اس میں سکون نہیں آ رہا۔ تو جب سکون محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمارا حصہ نہیں ہے۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، تو ڈھکے چھپے ہی جتنا کام نیکی کا، اچھائی کا عورت کر جائے یہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی چاہت رکھنی چاہیے، پھر آپ دیکھیں سکون سے بندہ تکیے پہ سر رکھتا نہیں ہے کہ سکون کی نیند آ جاتی ہے، بالکل آ جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ایسا کیا کریں کہ ان کی انا پروان نہ چڑھے، تو دیکھا یہ گیا ہے، جواب میں لکھتے ہیں کہ کامیاب افراد کے بچے اس طرح کامیاب نہیں ہوتے جس طرح ان کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین جواب جو ہے نا وہ بانو قدسیہ نے جو کتاب زاویہ ہے نا اس میں بھی لکھی ہے، اور شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا تو جواب میں انہوں نے، بانو قدسیہ نے یہ کہا تھا کہ گھنا اور تناور درخت اپنے سائے میں، آپ سوچیں، ویژولائز کریں کہ ایک درخت بہت گھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سایہ بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی چیز اگ نہیں سکتی، ہے نا۔ بڑی اچھی مجھے یہ مثال لگی کہ جب ہم اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو، ادھر نہیں جانا، وہ نہیں، رہنے دو، باہر گرمی ہے، بیٹوں کو بعض مائیں کہہ رہی ہوتی ہے رہنے دو، آج آفس جانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی گرمی ہے، بھی اللہ نے ان کے اوپر ذمہ داری دی ہے، قوامون کا کہا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے تو اپنے گھر چلائیں گے، ہے نا۔ اب مائیں بہت محنت سے اپنے بیٹوں کو سست بناتی ہیں، رہنے دو، بیٹیوں کو بھی یہی حال ہے نا۔
اب یہ جب کام کریں گے نا تو بیٹیاں بھی کیا ہوتا ہے سال کے اندر اندر ہی ان کے رونے نکل رہے، تو نہ کپڑے استری کرنے آتے ہیں، نہ کچن کی اپنے کمرے کی الماریاں ٹھیک کرنی آتی ہیں، پکانے کا تو اللہ ہی خیر کرے۔ اتنی پڑھی لکھی عورتیں ہیں جو میں دیکھتی ہوں صرف گول روٹی کی وجہ سے بہت باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کتنی بری بات ہے، جب آپ نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، تو ایک گول روٹی بھی سیکھ لیں، کیا ضرورت ہے؟ اور یہ دیکھیں عورت کی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے نا وہ گھر کی ہے، اگر اس سے اسکیپ چاہیں گے نا، بھاگیں گے، تو بے شک ایسٹروناٹ بن جائے عورت، آسمان پہ چاند پہ چلے جائے، نیچے آئے گی تو کچھ تو پکا کے خود کھائے گی نا۔ تو اپنی ذمہ داریوں سے پیار کریں، اس کی قدر کریں جو اللہ نے دی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ نے بلندی عطا کی ہو تو اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو پورا وقت دے سکے، ہے نا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، بچے اپنے والدین کی طرح کامیاب انسان نہیں بن پاتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، جو نارملی میں آپ سب خواتین کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں، پہلے گھر ہے، بعد میں آپ کی کوئی اور مصروفیت ہے۔ تو بہت خواتین ورکنگ لیڈیز ہیں جو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنا قرآن حدیث بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، کسی اور کو بھی پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ترتیب انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھی ہے، ہر عورت کی صلاحیت فرق ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی نا، حافظ قرآن ہونا، حدیث کا حافظ ہونا، اتنی انٹیلیجنٹ عورت، وہ ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں اور نکاح ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کرنی ہے، کہ کیا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہم دوسروں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہوں گے، ہم پر جواب دہی کم سے کم ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وقت دے سکیں تو ان کی اٹھان پر نظر رکھیں، پھر جب بھی ان کی انا پروان چڑھنے لگے گی تو فوری اقدام کریں، چیک کریں کہ بچے کے اندر ایسا مزاج ہے۔ یہ سوری والی چھوٹی سی بات ہے جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی کو آپ چیک کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بچے بھی ہیں نا، جیسے میٹرک کے ہیں، کالج کے ہیں، ایک فیملی کو میں جانتی ہوں، غلطی ہوگی بچے سے، اس نے کہا ماں نے کہ اپنے باپ کو سوری کرو، 1 ہفتہ ہو گیا اس بچے نے سوری نہیں کیا، فائنلی باپ نے خود ہی بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بچے جب معاشرے میں جاتے ہیں ان کے غصے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ بھی دیکھتی ہوں، جیسے وہ ہمارے مختلف گروپس ہیں، آن لائن مستورات ہے، نکاح مبارک ہے، آن میچ میکنگ کا، بعض عورتوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ انتظار ہی نہیں کرتی کہ تھوڑا سا تحمل مزاجی آ جائے۔ لیکن بہرحال اگر تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مزاج کو ٹھیک کر لیا تو خیر ہے، نہیں ہے تو پھر خود ہی انسان جلتا رہتا ہے اس کے اندر، اصل میں وہ خود پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں والدین نصیحت زیادہ کرتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ بالکل صحیح مصنف نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں شوق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اورنگزیب نے جب شاہ جہاں کو قید کیا نا، تو جب وہ بیٹھا رہتا تھا شاہ جہاں قلعے کے اندر بند قید، تو اس نے بیٹے کو کہا کہ تم مجھے کچھ سٹوڈنٹس دے دو، میں ان کو پڑھا دوں۔ تو بیٹے نے کہا ابھی بھی حکمرانی کا شوق ہے، تو 2-4 پہ حکمران بن ہی جائیں۔ تو مجھے اتنی دل کو لگی اس بات کو، پڑھے ہوئے 20 سال ہو گئے، تو میں اسی جملے کو بار بار دیکھتی ہوں کہ یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں یہ اپنی واہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنا علم جھاڑنے کے لیے کر رہے ہیں، یا واقعی میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین پھیلے، اس کو سربلندی ہو۔ یہ خود چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے اندر اخلاص مانگنا ہے اللہ سے۔ والدین اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے میں انا پروان نہ چڑھے تو پہلے خود اس چیز کا مظاہرہ کریں، تاکہ بچے اپنے والدین کو پھر آئیڈلائز کریں کہ بچوں والدین میں عاجزی ہے نا۔ اور جیسے ایک عالم کی میں نے کتاب پڑھی، بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ اسکول، کالج، ایون یونیورسٹی سے بھی بچے آتے ہیں نا، تو گھڑی کو دیکھ کے 15 منٹ ان کی بات کو سنیں۔ وہ بہت سی چیزیں اندر لے کے آتے ہیں، کوئی ہراسمنٹ کی بات ہوگی، کوئی ویسے نفرت کی بات ہوگی، کسی نے ویسے ہی بلی جیسے بچوں کو کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ تو بچوں کو جب پوری بات سنیں گے نا
تو وہ ان کے اندر کا جو خوف ہے وہ نکل جاتا ہے، ایک اعتماد آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست ہے، وہ والدین کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ محبت کرنے والوں کی کمیونیکیشن، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کے خلا کو، کمیونیکیشن گیپ کو کیسے دور کیا جائے۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ اس کی جڑیں ہمارے بچپن سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم بچوں کو شروع سے ہی دبا کے رکھتے ہیں، بڑا شوق ہے۔ ایک تو جن بابا آیا، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں سے بچوں کو دباتے ہیں۔ باہر کے ملک میں آپ دیکھیں گورے کا بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بابوں بوبوں سے کوئی نہیں ڈراتے، چڑیلوں سے جنوں سے کوئی نہیں ڈرا رہے ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب تبدیلی تھوڑی سی آ گئی ہے، جب بچوں کو دبا کر رکھتے ہیں تو اپنے خیال رائے کا اظہار نہیں وہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم بچوں کو آزادی دیں تاکہ وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ ہم بچوں کی رائے کا احترام بھی کریں، اور اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو دلیل سے سمجھائیں۔ یہ بہت ضروری ہے دلیل سے بات کرنے کی۔ پہلے دور میں والدین سادگی میں تھے، آج کے دور میں والدین بھی پڑھے لکھے ہیں، اور والدین جو اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ پڑھا رہے ہیں، تو بچے دلیل سے بات کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بچہ جب اپنی عملی زندگی میں جائے گا تو اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرے گا، اپنے آپ کو منوا سکے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بچے محفل میں بولنے سے ہچکچاتے ہیں، عملی زندگی میں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے آئیڈیاز ان بچوں کی نسبت زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں جو ایکسپریسو ہوتے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑے حوصلے سے ان کی رائے کو سنیں کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اس طرح سے بچوں کے اندر جو اعتماد بچپن میں، وہی بات آ گئی پھر 9 سال سے پہلے کی بات، اس پہ جو عمر محنت کی جائے گی نا، تو پھر آپ دیکھیں وہ ساری زندگی بچے کانفیڈنٹ بھی رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے میں نے پڑھے لکھے بچے دیکھے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کیوں؟ ماں ایسی ہوتی ہے پیچھے۔ اسکول کالج سے پھر نہیں فرق پڑتا کہ اسکول کالج یونیورسٹی کہاں سے کیسی پڑھی ہے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں مینرز کی اور یہ والی چیزیں، گرومنگ کی جو بات ہوتی ہے کم انسٹیٹیوٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر سلیبس ہی کور کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ملازم مالک کی نرم مزاجی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائے تو مالک کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو سمجھانا اور کسی کو سزا دینا دو مختلف رویے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک دفتری معاملات کا تعلق ہے تو ہمیں ان کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلنا چاہیے کہ غلطی کی سزا دی جائے اور اچھے کام کا انعام دیا جائے۔ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو دفتری معاملات اچھے انداز میں چلتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں ملازموں کو غلطی پر معاف کر دینا چاہیے، چاہے غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اب یہ ان گھروں کے ملازم ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو ملازم ایسے ہیں نا 2 دن ادھر کام کیا 4 دن ادھر کیا اور یہ تیز ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا آپ کوشش یہی کریں، سب سے پہلی بات ہے 1 to 1 فیس ٹو فیس آپ بات کریں، سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ظالم حکمران اور نافرمان ملازم اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں گھر میں سکون لانے کے لیے فقیری نسخہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ جواب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو کہ واجب الادا حقوق ہے نا، خاوند کے، اولاد کے، گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے اور سکسیسفل بھی ہے بہت زیادہ گھروں میں۔ کہیں انسان کا اپنا مزاج خراب ہو تو گھر کا جوائنٹ فیملی سسٹم خراب ہوتا ہے، ورنہ اس ترتیب پہ رہیں کہ بچوں لڑکوں کی شادیاں کی ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ گھر دے دیں، وہ زیادہ بہتر۔ اب بیوی کے جو رائٹس ہیں اس کو وقت دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو باہر سے کما کے آ رہے ہوتے ہیں، آ کے فیس بک لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، یا اپنی کوئی جم کی مصروفیت ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے، تو بیوی کے حصے میں وقت کم آتا ہے۔
وہ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں بہت تیز جا رہے ہیں، انہیں جلدی ہوتی ہے کہ میں خاص مقام تک پہنچ جاؤں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہیں، اور یہ رویہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر ہے بیوی ہے وہ سارا دن پکائے کھلائے، بچوں کو دیکھے، آیا گیا مہمان نوازی، اور یہ ہمارا ایک روٹین میں زیادہ تر خواتین ہیں، پلس اگر وہ نوکری بھی کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ گھر میں ہر وقت کیا ہوگا، چک چک ہوگی۔ یہ پہلی سٹیج کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے اگلی سٹیج وہ آتی ہے جب انسان کا لائف پارٹنر جو ہے اس کے بغیر زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ ظاہر ہے بہت سی عورتیں میں نے دیکھا ہے وہ سیکھ لیتی، مرد گیا باہر کمانے کے لیے، پیسے بھیج رہا ہے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، تیسرے سال وہ کیا کہتی، ادھر ہی رہو، پیسے بھیجتے رہو، ہماری روٹین ہے۔ عورتیں خود ہی نکلتی، ناشتے کر رہی ہیں، کھانے کھا رہی ہیں، ہوٹلنگ کر رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، بس عادت پڑ جاتی ہے، وہ اپنی راہ پکڑ لیتی ہیں، پھر پہلے سے زیادہ بے سکونی ہوتی ہے اب، ہے نا، تمہارا وہ راستہ، میرا یہ راستہ۔ عورتیں سیکھ جاتی ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ انسان کو یہ بات ستانے لگتی ہے کہ گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں، پھر مرد تڑپتے، سانو پوچھ دیا نہیں، اپنی مرضیاں کرتی۔ تو کس نے فرسٹ سٹیج سے دوسرے سٹیج پہ کون لے کے آیا؟ وہ مرد، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بندے کیا کہتے ہیں، میں گھر آتا ہوں بیوی سہیلیوں کے پاس، مرد کو بے سکونی۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور وقت پہ، یہ جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ قرآن بھی اثر نہیں کرے گا کہ اگر آپ نے گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہمت والی عورت ہے نا، آپ فجر پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں گھڑی کو دیکھ کے 10 نہیں تو 11 بجے تک آپ کا کھانا بنا ہوتا ہے، مین کمروں کی آپ صفائی۔ ہمت والی عورت ہوگی تو رات کو ہی گھر صاف کر کے سوئے گی، وہی صبح کی ہے رضائی کدھر ہے، تکیہ کدھر ہے، گند کہاں پڑا ہے، یہ صبح کے کھیل تماشے نہیں ہوتے ان گھروں میں جہاں پہ رات کو عورتیں ایک دفعہ سونے سے پہلے ترتیب دے لیتی ہیں کمروں کو۔ تو بس اب آپ نے کھانا بنا ہوا، کمرہ آپ کے ٹھیک ہو گئے، باقی صفائی والی نے آنا ہے، غسل خانے کرنے ہیں، اور جو آپ نے پکایا وہ برتن دھو دے گی، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب آپ کر سکتے اپنی مرضی کے کام، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ دین سیکھ سکتے ہیں، یا شاپنگ کے لیے چلے جائیں، جو بھی دل میں ایکٹیویٹی ہے وہ کر سکتی ہیں عورتیں، اور نہیں ہے تو بس 1 بجے تک تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ آج کیا پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دن جب سمجھ آتی تو 3 تو بج ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں میاں کے واپس آنے کا ٹائم ہوتا ہے، بچے آلریڈی بھوک سے بلک بلک کے ایک کمرے سے دوسرے سے تیسرے میں، جی توبہ توبہ، ہاں پھر ظاہر ہے گھروں میں اب رواج ہو گیا کہ یہ منگوا لو، پیزا منگوا لو، ہوم ڈیلیوری کرا لو۔ یہ چیزیں جو ہے نا گھر کے سکون کو برباد کریں۔ کیوں نہیں ریئلائز ہوتا مرد کو، کیوں نہیں گھر کی عورت کو سمجھ آتی، ہے نا۔ اصل میں کام کیا تھا، دین کو سیکھ کے آگے اس کو پھیلانا۔ تو جب یہ حصہ نہیں ڈالیں گے تو بے سکونی ہے، جو مرضی کر لیں، 4 نوکر رکھ لیں، خانسامہ بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، جو مرضی رکھ لیں، پیسے بھی ادھر ایکسٹرا جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر ترتیب بھی نہیں ہے، فیلئر ہے وہ گھر، بالکل فیل ہو گئے۔ تو سادگی رکھیں کھانے میں، اپنے لباس میں، کھدر پہنیں، خود بخود دھیان ہٹ جائے گا، کیا بہرحال اچھا پہن سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو بھی ایسی ترتیب میں رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ سارا دن اسی کی صفائی میں گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت میں وقت لگانے کا، زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور یہ اپروچ ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو ہم صحیح سمت میں جائیں گے، ورنہ لوگوں کو دیکھ کر ہی کہیں گے گھر ایسا ہونا چاہیے تھا، لباس ایسا ہونا چاہیے تھا، رہن سہن ایسا ہونا چاہیے تھا، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہے، صحیح سمت وہی ہے۔ جہاں کہیں گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، دیکھیں کہاں غلطی ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے لیے صحیح سمت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔